اللہ ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, फरमाया तुम तरजीह देते हो दुनिया की ज़िंदगी को, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी। ये जो लफ्ज़ तरजीह है ये बड़ा समझने वाला है कि कोई किस चीज़ को तरजीह देता है। इनका इंसान के पास बेयक वक्त बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे काम करने को होते हैं, लेकिन जब वो उन सारे कामों में से किसी एक काम को चुनता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसने इसको तरजीह दी है बाकी कामों। इससे उस शख्स की ज़हनी साख्त का भी अंदाज़ा होता है, उसकी सोचों का भी अंदाज़ा होता है, ज़िंदगी में उसका मकसद क्या है इसका भी अंदाज़ा होता है। और उस शख्स ने जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो तरबियत पाई है, उससे फिर उसने अपने लिए क्या नस्बुल ऐन इख्तियार किया है उसकी उस तरजीह से अंदाज़ा होता है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में पैसे को बड़ी तरजीह देते हैं, लेकिन अगर वो बीमार हो जाएं तो फिर पैसा तरजीह नहीं, फिर सेहत तरजीह है। फिर तरजीहात बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है। फिर लोग अपनी सेहत के लिए पानी की तरह पैसा बहा देते। कुछ लोग आराम को, सेहत को, सुकून को बड़ी तरजीह देते हैं, लेकिन अगर उन्हें महसूस होना कि मेरे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है और मेरे पास उतने वसाइल नहीं हैं, तो फिर हमने ये देखा है कि लोगों की तरजीह बदल जाती है और वो समझते हैं कि इस वक्त मुझे आराम नहीं करना चाहिए, नींद पर ख्याल नहीं करना चाहिए, बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माल में से, इक़्तिदार में से उन्हें दो चीज़ों को इख्तियार करना पड़ता है कि माल, इक़्तिदार चाहिए या इज़्ज़त चाहिए, तो लोग फिर सारा कुछ कुर्बान करते हैं और इज़्ज़त को बचा लेते हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि अगर बात ईमान की आ जाए तो लोग इज़्ज़त और जान भी कुर्बान कर देते हैं पर ईमान बचा लेते हैं। तो ये तरजीह है। ज़िंदगी में तरजीह क्या है? हमारी सोसाइटी में आजकल लोगों की कुछ तरजीहात बदल गई हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये कि असल तरजीह होता है, फ़रा तरजीह नहीं होती। ये जो फुरुआत होती हैं ये तरजीह नहीं होती। जो असल है, जो बुनियाद है, उसको तरजीह देना ज़रूरी है। मसलन फ़र्ज़ नमाज को तरजीह देना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो महफिल बड़े एहतमाम से करेंगे, ख़त्म बड़े एहतमाम से दिलाएंगे, मुस्तहब्बात पर बड़ी तवज्जो करेंगे। उनसे कहा जाए आप नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं दुआ करें मैं नमाजी भी हो जाऊं। तो मेरे अजीज़, जो असल है, जो बुनियाद है, जिसके बग़ैर गुजारा नहीं, आपको उसको तरजीह देनी चाहिए थी। आप फुरुआत को तरजीह दे रहे हैं। आपने वालदैन का ख़त्म तो लाखों रुपए लगा करके ख़त्म तो दिला दिया है, लेकिन आप फ़र्ज़ नमाज अदा ही नहीं करते, वाजिबात का आप लिहाज ही नहीं करते। तो जो असल है जब तक उसको तरजीह नहीं दी जाएगी, जो फ़र्ज़ है जब तक उसको तरजीह नहीं दी जाएगी, तो आप नफली काम जितने मर्जी करते फिरें, काबिल कबूल ही नहीं है। बुनियाद बड़ी ज़रूरी है। बुनियाद, उस बुनियाद को समझना बुनियादी तौर पर काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बद्दू आया। इमाम बहकी इस हदीस को लाए हैं और उसने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं मैं वो अमल करूं और जन्नत में चला जाऊं। जन्नत सबसे आखिरी नतीजा है जिंदगी का और आखिरत का। तो उसने आखिरी बात ही पूछ ली, मोटा ही सवाल कर दिया, बुनियादी बात ही पूछ ली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा अमल बताएं मैं करूं तो जन्नत में चला जाऊं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, नमाज अदा कर, फ़र्ज नमाज अदा कर, रमज़ान के रोज़े रख, ज़कात तेरे ऊपर फ़र्ज हो तो उसे अदा कर। ये फ़राइज़ सिर्फ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे बताए, सिर्फ फ़राइज़। तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, ना इसमें कमी करूँगा ना इसमें कोई इजाफा करूँगा। वो कह के चला गया। तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया, किसी ने जन्नती को देखना हो तो इसकी ज़ियारत कर लो, इसलिए कि इसने उसूल, इसने बुनियाद पर तवज्जो की है, असल पर तवज्जो की। आप खूब इसाले सवाब करें, खूब महफिल करें, लेकिन जो असल है पहले उस पर तो तवज्जो करें, जो बुनियाद है पहले उस पर तो गौर करें। इसी तरीके से फिर फ़राइज़ में भी हमने देखना है कि कुछ चीज़ें फ़र्ज़ किफ़ाया है, कुछ फ़र्ज़ ऐन है। बाज़ लोगों की फ़र्ज़ किफ़ाया पर बड़ी तवज्जो होती है और फ़र्ज़ ऐन की तरफ उनका गुमान नहीं होता। उसकी सादा मिसाल आप देख लें, जितने लोग आपको जनाजे में मिलते हैं इतने फजर में भी मिलते हैं। जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ ऐन है, लेकिन वक्त निकाल कर लोग जनाजे में पहुंचेंगे,
پھر ملاقات بھی کریں گے، اہل خانہ کو بتائیں گے بھی کہ ہم آئے، لیکن جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ جو فرض عین ہے اس پر توجہ ہی نہیں، اور جو فرض کفایہ ہے اس پر بھاگ بھاگ کر لوگ عمل کریں گے۔ اسی طرح اقدام جہاد فرض کفایہ ہے اور والدین کی خدمت فرض عین ہے۔ کچھ لوگ مجاہدوں کی تختیاں تو لگا لیتے ہیں اور گلیوں کے نام تو اپنے نام پر رکھنے کے شوقین ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک شخص حاضر ہوا تھا اور اس نے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد پہ جانا ہے، مجھے اجازت ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ بلے شاہ عثمانی اڈدیاں پھاڑنا ہے، تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا ان کے پاس رہ، ان کے قدموں کے نیچے جنت۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا ان کے پاس رہو، ان کے قدموں کے نیچے، ان کے قدموں کے پاس تمہاری جنت موجود ہے۔ لیکن جہاد کے بہت زیادہ شوقین ہونا، اور چلیں تھوڑا سا اور وضاحت کر لیتے ہیں، پیر صاحب کے پاس حاضری ٹائم پہ دیتا ہے، ابا جی کا حال بھی نہیں پوچھتا، جماعت میں چلے لگانے اور تبلیغ کرنے کو وقت پہ جاتا ہے، والدین کا حال ہی نہیں پوچھتا، تبلیغی ڈیوٹیاں کر رہا ہے، فلان جگہ خدمتیں کر رہا ہے، فلان جگہ حاضریاں لگوا رہا ہے، فلان جگہ درویش بنا ہوا ہے، بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے۔ جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ ترجیح کس چیز کو دینی ہے اس کو سمجھے۔ دین نے بنیادیں فراہم کی ہیں، ان بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت، لیکن ہم چیز پر غور ہی نہیں۔ میرے پاس نا ایک دفعہ دو دوست آ گئے تو آگے کہنے لگے فلسطین جانے کا کوئی رستہ بتائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جذبات اللہ کے فضل سے سب کے ہیں ان مسلمانوں کے، لیکن جانے کا کوئی رستہ موجود نہیں ہے۔ آپ کے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہے سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے اس پر ویزا لگ سکتا ہے، کیسے جائیں گے آپ؟ ممکن نہیں۔ تو مجھے کہنے لگے جی، میں نے کہا بھی مجھے تو کوئی رستہ نہیں آتا، آپ کسی اور سے پوچھیں۔ تو کہنے لگے اسی تے ان سارے بال روندے چھڑ آئے، اسی فلسطین چلے ہیں۔ وہ تو پیچھے تک آئے، بیوی رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، تو ہم نے کہا نہیں ہم نے جانا ہے، تو اب تو بڑی بےزتی ہے واپس جائیں۔ تو میں نے کہا آپ کس مقصد کے لیے جانا چاہتے تھے؟ شان بنانے کے لیے؟ عزت بےزتی مثلا کس کے سامنے؟ اگر اللہ کے سامنے ہے تو پھر تو آپ کا نکلنا قبول ہے، نیت کر کے نکل آئے۔ لیکن اگر ہمارا یہ معیار بن جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ترجیح کس چیز کو کہتے ہیں، اپنے حساب سے چیزوں کو طے کرتے ہیں، اپنے حساب سے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے مولوی تو بزدل ہے، یہ جا ہی نہیں رہا، فلانا آدمی تو پیچھے رہ گیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو۔ ہمیں بھی بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں جناب یہ کر دیں، فلاں کر دیں، نکل آئیں۔ تو میں کہتا ہوں چلو تھوڑا بہت کتاب و سنت ہم نے بھی پڑھا ہے، شاید جو بات آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کی سمجھ ہم بھی رکھتے ہوں۔ تو آپ جو ترجیح ہمیں بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس وقت ترجیح نہ ہو، ترجیحات کچھ اور ہوں۔ نعرہ تکبیر لگانا بڑا کمال ہے، پر پہلے کو حضرت عمر جیسا پیدا تو کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر آئے تو نعرے لگ گئے، لیکن یہ کہ پہلے عمر تو آئے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے لہذا آپ نکلیں۔ تو بعض اوقات ترجیح کچھ اور ہوتی ہے، اور ہمارا دین بڑا واضح ہے، بڑا فطرت کے قریب ہے، بڑا حسین ہے، زندگی سمجھا دیتا ہے، جینے کے سلیقے آتے ہیں۔ انسان کسی طرح بھی اپنی شخصیت پر، اپنی روح اور اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص آیا ہے، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا سرکار کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کے عرض کی کہ میں آپ کے دستے مبارک پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دستے مبارک پر ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں کہ میں وطن چھوڑ دوں گا، دین کے لیے ہجرت کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیعت کرنے آیا ہوں اور والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، تو حضور اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہوں میں، تو مجھے بیعت فرمائیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلا جا، اور جیسے تو نے انہیں رلایا ہے نا ویسے جا کے انہیں ہنسا بھی، اس لیے کہ تیری ترجیح بیعت ہے ہجرت پر، اور اللہ کے رسول تجھے یہ ترجیح دے رہے ہیں کہ تو والدین کی خوشی میں خوش رہ، ان کی رضا کا خیال کر، ان پر توجہ دے، اپنے گھر کے معاملات کو سمجھ، غور کر۔ تو ترجیح دیکھیں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم کچھ فروعات میں الجھ گئے ہیں، کچھ نوافل میں الجھ گئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض ایسی چیزوں میں الجھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے سال میں کچھ عرصہ میری صحت ٹھیک نہیں تھی، میں کچھ علیل تھا، تو ڈاکٹر نے مجھے پابند کر دیا کہ آپ کوئی سفر نہ کریں۔ میں کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سفر نہیں کر سکا۔ تو کچھ دوست نا بڑے ماشاءاللہ سے وہ بزرگ قسم کے ہوتے ہیں، ولی اللہ، درویش، صوفی،
وہ کہتے تسی غوث پاک دا نام لے کے آ جاؤ اللہ کرم کرے گا. تو میں نے کہا ڈاکٹر نے منع کیا. کہ ڈاکٹروں کی پتا ہوگی. تو وہ چاہتے تھے کہ پیر صاحب نا روحانی پرواز کرن. یہ کتنے ڈاکٹروں دے پیچھے لگ گئے نے. یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے بعض دوستوں کا. تو بھائی دین تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی حضور میرے پاس اونٹ ہے تو کیا میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ کے بھروسے پر؟ حضور نے فرمایا نہیں، پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر. جو اسباب ہیں وہ اختیار کر، جو ضرورت ہے اس کا لحاظ کر. میں اللہ پہ بھروسے پہ فلاں کام کر دوں. بھائی آپ سارے اسباب کریں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. سارے اسباب ہوں بھی تو کام تب ہی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. تو ہمارا جو ذہن سازی ہے دین کے تعلق سے وہ بڑی ضروری ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ ضروری ہوتے ہیں. ہاں کسی جگہ آپ نفل چھوڑ دیں، کسی جگہ آپ عبادت چھوڑ دیں، کسی جگہ آپ نفلی روزہ چھوڑ دیں، وہاں کچھ اور ترجیح بنا لیں. دین آپ کو وہاں ایک اور عالی شان کام بتاتا ہے جو نفلی روزے سے، نفلی نماز سے، نفلی صدقے سے افضل ہے. اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ دیکھیں حضور توجہ کیسے دلاتے ہیں. فرمایا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نفلی نماز سے بھی افضل ہے، نفلی روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے. یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا 2 روٹھے ہوئے میں صلح کرا دو، اللہ ان سارے نفلی کاموں سے زیادہ ثواب عطا کر دے. جو 2 جھگڑے ہوئے ہیں، جو آپس میں لڑ پڑے، جن میں شکر رنجی ہو گئی، تم ان 2 دلوں کو قریب کر دو، ان 2 مسلمانوں کو ملا دو. یہ اس وقت تم یہ نہ کہو کہ بھئی میں تو نہیں آ سکتا، میرا نفل کا ٹائم ہے، میں نے نفل پڑھنے. میں نہیں آ سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا نفلی. میں نہیں آ سکتا، میں نے اس وقت جو ہے اللہ کے راستے میں صدقات کرنے. اس وقت تمہاری ترجیح یہ ہے کہ 2 لوگ لڑ پڑے ہیں، ان میں جھگڑا ہو گیا، وہ 2 خاندان آپس میں بچھڑ رہے، ان کے اندر دوریاں پڑ رہی ہیں، دراڑیں آ رہی. اس مسئلے کو حل کرنا تمہاری ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں نے نفل پڑھنے اور یہ کہ میں نے عبادت کرنی ہے. تو دین جس طرح کی ترجیح سکھاتا ہے. اب دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہے تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ نماز توڑ دو. وہ جو گر رہا ہے پہلے اسے بچا لو. آپ یعنی اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر پڑی ہے اور کوئی گاڑی سے ٹکرانے لگا ہے، کوئی چھت سے گرنے لگا ہے، کسی کو بجلی کا کرنٹ لگنے لگا ہے، اس کی موت کا مسئلہ ہے. شریعت نے آپ کو اب ترجیح بتائی ہے کہ اب نماز نہیں پڑھنی، اب نماز توڑ دیں، نماز بعد میں پڑھ لینا، اب پہلے اس کو بچائیں. تو جو ترجیحات دین سکھاتا ہے، جو باتیں دین سمجھاتا ہے، جس پر دین آپ کی توجہ دلاتا ہے، اس پر لوگ غور ہی نہیں کرتے. وہ اپنے حساب سے چیزوں کو طے کرتے ہیں اور اپنے حساب سے. وہ کسی دانشور نے کہا تھا بے دینی سے بڑا نقص خود ساختہ دین ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ بے دین ہو گیا ہے پر اس سے بھی بڑا نقص یہ ہے کہ اس نے اپنے حساب سے ایک دین گھڑ لیا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہی سارا کچھ ہے، یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے، یہی طے کر لی، یہی سارا کچھ ہے. اور دین کے جو وسیع مزاج ہے اور وسیع المشرب ہے جو دین، اس کو یہ سمجھ نہیں پا رہا. تو حقیقت دین کو قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں 2 پارے کا، تو قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم آب زمزم کنویں سے نکال کے حاجیوں کو پلاتے ہیں، مسجد الحرام کی ہم خدمت کرتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں؟ اتنا بڑا تو ہم کام کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے، اب ہم مسلمان بھی ہوں کلمہ بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی. فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی خدمت کرنا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اس کے رسول کی غلامی کی جائے؟ جب تک تم یہ نہیں کرتے اتنی دیر تک نہ حاجیوں کو پانی پلانا نفع دے گا، نہ کعبے کی خدمت نفع دے گی. یہ تب ہی نفع دے گی جب تمہارے اندر ایمان ہوگا. تو بھائی ترجیحات کا تعین کریں زندگی میں. آپ غور کریں کہ زیادہ ضروری کیا ہے، آپ کو زیادہ ضروری کام جو کرنا ہے اس پر آپ غور کریں. ہمارے اصحاب ہمیں ایک بات سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ نفس کی خواہش اور ہوتی اور رب کی مرضی اور ہوتی. اور فرماتے کبھی کبھی دینی معاملات میں بھی انسان کا نفس، دینی یہ باریک بات ہے، اس کو سمجھیے کہ دینی معاملات میں بھی نفس کی خواہش اور ہوتی اور اللہ کی مرضی. لوگ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں چاہوں تو فجر کے بعد بھی کسی کو محفل کا ٹائم دے دوں تو ہو جاتا ہے جلد، زور کے بعد بھی کہوں تو لوگ قبول کرتے ہیں. لیکن میں صبح 9 بجے ادارے آتا ہوں 10 بجے. ایک یہ کہ ہزاروں کا مجمع میرے سامنے بیٹھتا ہے اور میں ان سے گفتگو کروں، اور ایک یہ کہ ایک بچے کی بات سنوں جو کہتا ہے مجھے استاد نے جھڑکا ہے. ایک استاد کی بات سنوں جو مجھے کہتا ہے کہ جناب وہ مجھے فلانا مسئلہ ہے، میں نے 4 چھٹیاں کی تھی، اب میرے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں.
میں یہ دیکھوں کہ آج صبح بچوں کا ناشتہ وقت پہ نہیں آیا، دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کیوں نہیں پکا، یا میں یہ دیکھوں کہ یہاں تعمیراتی کام کیوں نہیں ہو رہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سر درد نہیں لیتے، وہ سوسائٹیوں میں چلے گئے۔ ہمارے بعد بھی کئی آئے میدانوں میں، انہوں نے بڑی سوسائٹی میں گھر بنایا، کہا لوگ پریشان کرتے، اپنی اپنی ترجیح ہے۔ رات کو بڑے مجمع میں نعرے لگوا کے آپ آئیں، بہت بڑی خدمت لے کے آئیں، بہت بڑی آپ کر کے آئیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ، لیکن اس کا مجھے فائدہ، دین کا فائدہ نظر آیا۔ 8 10 15 لوگ مجھے ایسے، یعنی پورے درخت بنے تیار ہوئے ملے کہ میرا ڈھیر سارا کام وہ سنبھالنے بھی لگ گئے۔ تو آنے والے وقت میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے میں کہوں گا کہ تیری ذات میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، کہ لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ تو آپ کی ترجیح ہے نا، آپ کی ترجیح کیا ہے؟ آپ بڑا بڑا نام ہوتا ہے پر اس کے بعد پیچھے کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کہ آپ کچھ رجال کار تیار کرنا چاہتے ہیں، کچھ باقاعدہ، یہ کام مشکل ہے، یہ اس کی نسبت دوسرا کام شان و شوکت والا ہے، صبح کہیں دوپہر کہیں، اور اللہ کا فضل ہے، نعرے بھی لگتے ہیں، پروٹوکول میں ملتا ہے، پھول بھی گرتے ہیں، رنگ برنگے کھانے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنی سردردی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا معیار کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے؟ تو ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، وہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، کچھ بندیاں دی پالیسی ہوندی ڈنگ ٹپاؤ، آج شام دا ڈنگ ٹپاؤ تے کل ویکھی جائے گی، تو کچھ کہتے ہیں بھئی یہ نہیں ہے، منصوبہ بندی صحیح کرنی چاہیے، بچوں کے مستقبل کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ترجیح کیا ہے۔ اسی طرح دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو دائمی کرو، ہمیشہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو 100 نفل پڑھ لیا، اگلے دن 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ یہ معیار نہ ہو کہ ایک دن تو 10 پارے پڑھ کے اٹھنا ہے اور اگلے دن ایک رکوع بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ ترجیح استقامت کو دیں، آپ طے کریں کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں، اسی کو کریں اور پابندی سے کریں، اس کو ترجیح دیں، بہت زیادہ چیزوں کو ترجیح نہ دیں، مقدار کو ترجیح نہ دیں، معیار کو ترجیح دیں۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں آئے تو ایک ام المومنین کے بارے میں حضور کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومنوں کی ایک ماں نے مسجد نبی کے 2 ستونوں کے درمیان رسی باندھ لی ہے، ان کا خیال ہے کہ جب تک میں نفل پڑھتی رہوں گی رات بھر، اور جب تھک جاؤں گی تو میں رسی کا سہارا لے لوں گی، پر آج میں نے ساری رات ہی نفل پڑھنے۔ تو اللہ کے محبوب نے وہ رسی کھول دی، فرمایا اس کو کہو جتنی دیر طبیعت لگے اتنی دیر پڑھ، بعد میں آرام کر، میں نے ساری رات ہی کام کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے۔ او بھائی، ترجیح آپ استقامت کو دیں زندگی میں، آپ ایک کام کریں، پابندی کے ساتھ کریں، استقامت کے ساتھ کریں، مضبوط فکری توانائیوں کے ساتھ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں لوگوں کی ترجیحات روح دین سے مطابقت نہیں کرتی، دین کا جو مزاج ہے، شریعت کی جو روح ہے، اس کے ساتھ مطابقت نہیں کرتی لوگوں کی ترجیحات۔ لوگوں کی اور کچھ ترجیحات ہیں، اور کچھ پالیسیز ہیں، لوگ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اپنے حساب سے چیزوں کو لوگ ترتیب دیتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک رویہ ہے، اسی حساب سے وہ چلتے ہیں۔ تو بھائی دین کے مزاج کو سمجھیں گے اور دین کے مزاج کے مطابق آپ آگے بڑھیں گے۔ پھر اسی طرح سے شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ آپ کو جب حقوق ادا کرنے ہوں گے تو آپ کو ترجیح حقوق العباد کو دینی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ذمہ بندوں کا کوئی حق باقی نہ رہ جائے۔ ہمارے ذمہ اللہ نے حقوق رکھے ہوتے ہیں، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، شاگردوں کے، مریدوں کے، استادوں کے، مشائخ کے، اللہ نے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے سمجھ لیا سارے حق موبائل کے ہی ہیں بس، اور کوئی حق ہی نہیں۔ کیوں جی؟ تو اسی پر ہی ساری توجہ زندگی میں لگا دیتے ہیں۔ بھائی ہمارے ذمہ اللہ نے حقوق رکھے ہیں، ایک ایک کر کے ان سارے حقوق کو ادا کریں، ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہاں انسان کا ایمان، کہاں اس کا پڑوسی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پڑوسی بھوکا سویا رہا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ کہاں کوئی شخص کا کسی کا بیمار ہونا، اور کہاں اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور رب کریم کا حکم آنا۔ ان لفظوں پر غور کریں، شاید اس انداز کے دوسرے لفظ کسی حدیث میں موجود نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن رب فرمائے گا کہ مجھے کھانے کی ضرورت تھی تو نے کھانا نہیں پہنچایا، مجھے پینے کی حاجت تھی تو نے پانی نہیں پہنچایا، میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کو نہیں آیا، او کما قال نبی صلی اللہ تعالی۔
بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، پہننے سے بے نیاز، بیمار ہونے سے بے نیاز، ذرا اتنی بڑی بھی حقوق العباد کی کوئی نزاکت ہو سکتی ہے؟ کہ حضور فرماتے ہیں، رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا، اور تیرے قریب جو بندہ بھوکا تھا، اور تیرے قریب جو بندہ پیاسا تھا، اور تیرے قریب جو بندہ لباس سے دور تھا، تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو نے غور ہی نہیں کیا، بندہ تو میرا ہی تھا۔ تو رب کہتا ہے میں بیمار تھا، تو تیمارداری کرنے نہیں آیا۔ ہم اس معاملے میں باریک ہوتے ہی نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ کس قدر زیادہ نازک ہے۔ اس پر بہت زیادہ لاپرواہی کی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ لیکن یاد رکھنا، کسی بزرگ کے مزار پر ایک چادر بھی کافی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ غریبوں کو نیا لباس لے کے دے دیں اور ان بزرگوں کو اصال ثواب کر دیں۔ آپ عرس کے لیے دیگیں تھوڑی کم پکا لیں۔ میں سیلاب آیا ہوا تھا نا پچھلے دنوں، تو مجھے ایک پیر صاحب نے دعوت دی کہ آپ ہمارے عرس پہ آئیں، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا بہت بڑے پیمانے پہ عرس ہوتا ہے، پر میں تو ادھر جا رہا ہوں، ذرا سیلاب زدگان کی طرف مجھے سفر کرنا ہے۔ تو کہنے لگے وہ ہمارا سلسلہ ہے۔ تو میں نے کہا میرا ایک مشورہ ہے، آپ عرس وہاں جا کے منا لیں، ساری دیگیں وہیں پکا لیں۔ یہ وہ نہیں سن مننے تھے، تسی کدوں مننے ہو، تسی بھی پریشان ہی ہوئے ہو گل سن کے۔ اور میں نے کہا کہ بھائی وہاں جا کے عرس کر لو، کوئی حرج ہے، لیکن ترجیح ہو نا، غریب تو تب ہے نا، یہ ترجیح نہیں ہے ہمارا، یہ معیار ہی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے، اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انداز دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بات کرنے کا۔ حضور فرمانے لگے سبحان اللہ، خود سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، قرض کے متعلق کتنی سختی کی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایک آدمی راہ خدا میں شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے راہ خدا میں۔ حضور کہہ رہے ہیں راہ خدا میں، یعنی واقعتاً وہ راہ خدا میں ہے، پر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ، 3 دفعہ فرمایا۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتنی دیر جنت میں نہیں جائے گا جتنی دیر اپنا قرض ادا نہیں کر لیتا۔ وہ کسی کا حق اس کے ذمے، جب تک وہ حق ادا نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ 3 بار بھی شہید ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اس کا مقام جنت نہیں ہے۔ حقوق کا معاملہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نمازی بھی بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، حاجی بھی بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، درویش اور صوفی بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم اور مدبر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں مضبوط نہیں ہوتے، ہماری ترجیح نہیں ہوتی، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے۔ پہلے تو اعتکاف کی بڑی شان ہے، اور پھر حضور کے مدینے کا اعتکاف، اور پھر مسجد نبوی شریف کا اعتکاف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو ایک آدمی آ کے نا مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اور تھوڑا پریشان ہے وہ۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھ کے اس کے پاس گیا اور کہا بھائی کیا بات ہے، پریشان محسوس ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا ہے اور آج کا وعدہ ہے، وہ مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہوئے، اسباب نہیں پیدا ہوئے، میں وہ قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اور یہ مقروض جو ہوتا ہے یہ قیدی ہوتا ہے بیچارہ، تڑپ رہا ہوتا ہے پورے طور پر، میں پریشان ہوں، آزمائش میں ہوں، تو میں اس لیے یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہوں نبی پاک کے روضہ نور پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اعتکاف میں تھے، فرمانے لگے میرے جانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا حضور بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ میری سفارش کر دیں۔ 1 منٹ نہیں لگایا، مسجد سے نکلے اور جوتے پہننے لگے تو شخص کہنے لگا حضور رکیے گا رکیے گا رکیے گا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ اعتکاف میں تھے۔ فرمایا مجھے یاد ہے، لیکن مسئلہ حقوق العباد کا ہے نا، اللہ کے بندے کے ساتھ تعاون کا مسئلہ ہے، مجھے یاد ہے۔ تو حضرت یاد کے باوجود اعتکاف توڑ رہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر وہ ارشاد فرمانے لگے کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اس مزار والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے۔ حضور فرمانے لگے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی مشکل آسان کر دے، اس کی کسی پیچیدگی کو دور کر دے، اللہ کے محبوب فرماتے اللہ اسے 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا میری ترجیح بدل گئی ہے، اب 1 کا ثواب لوں کہ 10 کا لوں؟ تو میں نے سوچا ہے یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا
احترام کرو. تو میرے بھائی ترجیحات کا تعین کریں. پہلے کرنے والا کام جو ہے اسے پہلے کریں، جو فرض ہے اسے پہلے ادا کریں، جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے اس پر پہلے توجہ کریں، جو ہماری ذمہ داری ہے اسے پہلے سے اس پر غور کریں. آپ نفل کی طرف اس کے بعد بڑھیں گے، فرع کی طرف اس کے بعد جائیں گے، فروعات کا معاملہ بعد کا ہوگا، لیکن اصل اور روح پر آپ توجہ پہلے کریں گے. جب تک آپ فرائض ادا نہیں کرتے نوافل کی قبولیت نہیں ہوتی. نوافل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے فرائض کی طرف توجہ کریں.